जमीन और आसमान के मालिक, हमारी कश्ती बचा ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल ज़िक्र करीम देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं दरूद तंजीना की। जब भी आप पर मुश्किल वक्त आए, परेशानियां आएँ, तो ये आपने पढ़ना है। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मुकम्मल तफसील के साथ सुनते हैं खालिद भाई से। जी मेरे भाइयों, इंसानी ज़िंदगी आजमाइशों, हादसात और परेशानियों का एक ऐसा सफ़र है जहां इंसान को कदम कदम पर मुख्तलिफ़ किस्म के तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। मादी दुनिया में जब तूफ़ान हद से बढ़ जाएं, जब असबाब की कश्तियां डूबने लगें और जब इंसान चारों तरफ से मायूसी के अंधेरों में घिर जाए, तो रब्बे कायनात अपने बंदों को शिफा और नजात के ऐसे अनवार अता फरमाता है जो मादी अक्ल को हैरान कर देते हैं। दुरूद तंजीना यानी नजात दिलाने वाला दुरूद पाक बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अनमोल और मोजिज़ाती तोहफ़ा है जिसकी तासीर मसाइब के तेज़ तरीन तूफ़ानों को भी पल भर में अमन और आफ़ियत के बाग़ में बदल देती है। बुजुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन का ये मुत्तफ़िक़ा मामूल रहा है कि जब भी मुसलमानों पर कोई कठिन आजमाइश, सख्त वबाई बीमारी या नागहानी आफत आई, उन्होंने दरूद तंजीना को अपना सबसे बड़ा गैबी हथियार और जाए पनाह बनाया। इस मुबारक दरूद पाक का तारीख़ी पस मंज़र जितना ईमान अफरोज़ है, इसकी तासीर उतनी ही लर्ज़ा खेज़ है। सूफियाए इज़ाम फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग शेख मूसा दतियार रहमतुल्लाह अलैह एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि अचानक समंदर में एक ऐसा हैबतनाक और हौलनाक तूफ़ान बरपा हुआ जिसने पूरे जहाज़ को हिला कर रख दिया। जहाज़ के मुसाफिरों पर मौत का खौफ तारी हो गया और डॉक्टरों और जहाज़ के अमले ने भी बचने की तमाम उम्मीदें छोड़ दीं। इस इंतहाई नाजुक और मायूस कुन हालत में शेख मूसा दतियार पर ऊँघ तारी हुई तो ख्वाब में उन्हें रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाक नसीब हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही शफ़क़त से इरशाद फरमाया कि अपनी दाएं करवट पर लेटो और जहाज़ के तमाम मुसाफिरों से कहो कि वो ये दरूद पाक पढ़ना शुरू करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दरूद तंजीना के कलिमात सिखाए और फरमाया कि इसे 1000 मरतबा पढ़ें। शेख साहब बेदार हुए, उन्होंने मुसाफिरों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर जब कामिल यकीन और गिरिया-उज़ारी के साथ इस दरूद का विर्द शुरू किया तो अभी 1000 की तादाद मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि समंदर का वो हैबतनाक तूफ़ान बिल्कुल थम गया और पूरा जहाज़ गैबी तौर पर सलामती के साथ साहिल मुराद पर पहुँच गया। तब से इस दरूद को दरूद तंजीना यानी गर्क होने से बचाने और नजात दिलाने वाला दरूद कहा जाता है। दरूद तंजीना के बातनी फ़ज़ाइल और फ़वाइद का इहाता करना इंसानी ज़ुबान के बस में नहीं है, क्योंकि इसके कलिमात बारगाहे इलाही में आजिज़ी, तवक्कुल और दरूद व सलाम का वो कामिल इम्तिज़ाज हैं जो बंदे की हर हाजत को फ़ौरन पूरा करवा देता है। इस दरूद के कलिमात का तर्जमा ही इसकी तासीर का मुँह बोलता सबूत है। ए अल्लाह, ए हमारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा दरूद नाजिल फरमा जिसके सदक़े तू हमें तमाम हौलनाकियों और आफतों से नजात अता फरमाए, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमाए, हमें तमाम गुनाहों से पाक साफ़ कर दे, अपने हुजूर हमारे दर्जात को बुलंद फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों की आखिरी हदों तक पहुँचा दे। ये दरूद पाक बंदे के नामा आमाल से तमाम गुनाहों के दाग धो देता है, इसके बातन को तक़वा के नूर से मुनव्वर करता है और इसे विलायत और क़ुर्ब इलाही के उस आला मुकाम पर फाइज कर देता है जहाँ पहुँचकर वो अल्लाह का महबूब बनने लगता है। घरेलू नाइत्तिफ़ाक़ी, रिश्तों की बंदिश, जादू, नज़र बद और माशी तंगी के ख़ात्मे के लिए दरूद तंजीना का वजीफ़ा एक फौलादी ढाल की मानिंद काम करता है। वो घराने जो रोज़मर्रा के झगड़ों, घुटन और नाउमीदी का शिकार हैं, अगर वहाँ रोज़ाना सुबह शाम बुलंद आवाज़ से इस दरूद की तिलावत की जाए तो वहाँ मौजूद तमाम शैतानी और नहस असरात हमेशा के लिए रुखसत हो जाते हैं और पूरा घर अमन और खुशहाली का गहवारा बन जाता है। माशी तंगी और फ़क्र फाका के मारे हुए लोग जब इस दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो परवरदिगार अपने गैब के ख़ज़ानों से उनके रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोल देता है और उनके कारोबार में ऐसी बेपनाह बरकत अता फ़रमाता है कि वो कभी किसी गैर के मोहताज नहीं रहते।
سخت جسمانی اور لاعلاج بیماریوں میں مبتلا مریضوں پر اس درود کا دم کرنا اللہ کے حکم سے شفائے کاملہ و عاجلہ کا باعث بنتا ہے۔ بزرگان طریقت اور صوفیائے اعظام نے درود تنجینہ کو پڑھنے کے لیے چند مخصوص اوقات اور مبارک ترکیبیں بتائی ہیں، جن کے ذریعے سائل اپنے مقصد کو بہت جلد پا لیتا ہے۔ عام حالات میں برکت، حفاظت اور قلبی سکون کے لیے روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 11 یا 21 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہر مسلمان کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ یہ روزانہ کا عمل انسان کو دن بھر کے تمام حادثات، بری خبروں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ کی امان میں رکھتا ہے۔ لیکن جب زندگی میں کوئی سخت ترین مشکل آن پڑے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کا بظاہر کوئی حل نہ نظر آ رہا ہو، یا دشمنوں کا خوف حد سے بڑھ جائے، تو اس کے لیے بزرگان دین نے اس کی تعداد کو بڑھانے کا خاص طریقہ بتایا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی نہایت ہی سخت حاجت درپیش ہو یا کوئی ناگہانی آفت اچانک سر پر منڈلانے لگے، تو سائل کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر قبلہ رو بیٹھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور درمیان میں کامل یکسوئی، تڑپ اور آنسو بہاتے ہوئے 300 مرتبہ درود تنجینہ کی تلاوت کرے۔ تلاوت کے دوران اپنے ذہن میں مدینہ منورہ اور سبز گنبد کا تصور قائم رکھے اور یہ یقین رکھے کہ میرا محبوب میری اس پکار کو سن رہا ہے۔ اس 300 کی تعداد والے وظیفے کو متواتر 11 دن تک جاری رکھنا کائنات کے ہر ناممکن کام کو اللہ کے حکم سے ممکن بنا دیتا ہے۔ کسی اجتماعی آفت، وبائی بیماری یا سخت ترین جادو کے اثرات کو توڑنے کے لیے اگر کچھ لوگ مل کر اس درود کو 1000 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں یا گھر پر چھڑکیں، تو اللہ کے فضل سے تمام شیطانی سازشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے باطن کو تمام گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اپنی بیماریوں اور معاشی تنگیوں سے خلاصی پانے کے لیے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ عالیہ میں بلند کرتے ہیں اور سچے توکل کے ساتھ ایک رقت آمیز اور با ادب دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے رازق اور مالک، اے ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو غیبی کنارہ عطا کرنے والے مہربان رب، اے دکھی اور پریشان حال دلوں کی فریاد کو سننے والے پروردگار، ہم تیرے عاجز، بے بس اور سیاہ کار بندے تیرے در رحمت پر حاضر ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں، کوئی عبادت نہیں جو تیرے جلال کے لائق ہو، لیکن ہمارے پاس تیرے پیارے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کا وہ مبارک وسیلہ ہے جس پر ہمیں ناز ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس نوری اور نجات دلانے والے درود تنجینہ کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تیرہ و تاریک زندگیوں کو اپنے فضل اور ہدایت کے نور سے ہمیشہ کے لیے روشن فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، حسنین کریمین اور مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے صدقے ہمیں زندگی کے ہر جائز میدان میں فتح اور کامرانی عطا فرما۔ جو بہن بھائی جادو، سخت نظر بد، حاسدین کے شر یا کسی لاعلاج جسمانی یا ذہنی بیماری کا شکار ہیں، انہیں درود تنجینہ کی برکت سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے الشافی، بیماروں کو تندرستی کا وہ لباس عطا کر جو کبھی پرانا نہ ہو، ہمارے گھروں کو امن، محبت، اتفاق اور برکت کا گہوارہ بنا دے، اور ہمارے معاشی مسائل، قرضوں کی تنگی اور کاروباری بندشوں کو غیب کے خزانوں سے آسان فرما دے۔ ہمیں حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے شر سے ہمیشہ اپنی محفوظ پناہ میں رکھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو آپ نے سن لیا درود تنجینہ کا ایک اہم راز۔ جانتے ہیں عمر بھائی سے۔ جی عمر بھائی، بتائیے گا۔ جی شکریہ خالد بھائی۔ میرے بھائیوں، انسان جب درود تنجینہ کو سچے دل، کامل عقیدت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی کا معمولات کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کے ظاہر و باطن میں ایسی حیرت انگیز اور لرزہ خیز تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو مادی دنیا کے عقل و شعور کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہ مبارک درود پاک محض زبان سے ادا ہونے والے چند کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ باطنی دنیا کی وہ کیمیا گری ہے جو تانبے جیسے زنگ آلود اور پریشان حال دل کو سونے کی طرح چمکتا ہوا نوری مسکن بنا دیتی ہے۔ درود تنجینہ پڑھنے سے انسانی زندگی میں جو سب سے پہلی اور نمایاں ترین تبدیلی آتی ہے وہ باطنی خوف، وہم، شدید ڈپریشن اور مستقبل کے اندیشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہے۔
سائل کا دل توکل الہی کی اس محکم چٹان پر قائم ہو جاتا ہے جہاں اسے کائنات کی کسی بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی خوف نہیں رہتا، کیونکہ اس کا باطن اس حقیقت پر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا کارساز اور اس کے لچپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ معاشی اور مادی زندگی میں آنے والا انقلاب اس درود پاک کا وہ آزمودہ ترین معجزہ ہے جس کا مشاہدہ ہر دور کے اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ وہ انسان جو پہلے معاشی تنگ دستی، کاروبار کے خسارے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانے پر مجبور تھا، درود تنجینہ کی برکت سے اس کے رزق میں وہ غیبی وسعت اور برکت نازل ہوتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آمدنی چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس قلیل مال میں اتنی وسعت پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے تمام واجبات، دکان، گھر کے اخراجات اور بچوں کی ضروریات نہایت ہی عزت اور وقار کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ قرض کی دلدل میں دھسے ہوئے سائل کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ قرض کا پہاڑ بھی ریت کی رائی بن کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ تاحیات معاشی آزادی اور غیبی کامرانی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ گھریلو زندگی اور رشتوں کے معاملے میں آنے والی تبدیلی اس درود پاک کا ایک اور نہایت ہی دلکش پہلو ہے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں ہر وقت بلا وجہ لڑائی جھگڑے، چڑچڑاہٹ، نفرت اور گھٹن کا ماحول رہتا ہے، اور میاں بیوی یا بہن بھائیوں کے درمیان دشمنی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ یہ بیماریاں اکثر نظر بد، حاسدین کے حسد یا شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب گھر کا کوئی بھی فرد درود تنجینہ کا ورد شروع کرتا ہے تو اس پاک درود کے انوار اس گھر کے گرد ایک ایسا نوری غلاف قائم کر دیتے ہیں جو تمام شیطانی اور منفی تناوائیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت، عزت اور ترحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہنستا کھیلتا گھرانہ مدینہ پاک کے سکون کا ایک خوبصورت نمونہ بن جاتا ہے۔ درود تنجینہ کی مداومت کرنے والے کی زندگی میں آنے والی چوتھی بڑی تبدیلی حفاظت کا نوری حصار ہے۔ روزانہ اس درود کو پڑھنے والا شخص اپنے ارد گرد نوری فرشتوں کی غیبی پناہ کو محسوس کرتا ہے۔ وہ ناگہانی حادثات، اچانک آنے والی بیماریوں، ظالموں کے شر، حاسدین کی بری نظر اور دکان اور گھر پر ہونے والے ہر قسم کے جادو کے وار سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسے یہ فکر ہی نہیں رہتی کہ کون پیٹھ پیچھے اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جب میرا آقا میرا نگہبان ہے تو کائنات کی کوئی شیطانی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ وہ دنیا میں بے خوف ہو کر جیتا ہے اور اس کے چہرے پر عافیت کا وہ خاص نور چمکتا ہے جو دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کا احترام پیدا کر دیتا ہے۔ روحانی اور اخلاقی طور پر آنے والی تبدیلی انسان کو بندگی کی حقیقی معراج پر پہنچا دیتی ہے۔ درود تنجینہ کے کثرت سے ورد کرنے والے کی زبان جھوٹ، غیبت اور بدگوئی سے پاک ہو جاتی ہے، اس کا غصہ دھیما ہو جاتا ہے اور اس کا باطن عاجزی اور انکساری کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اسے سجدے، تلاوت اور نماز پنجگانہ میں وہ لذت اور قلبی سرور حاصل ہوتا ہے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوتا۔ اس کے باطن کا رشتہ براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق سے جڑ جاتا ہے، اور اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اور سونا سب پیارے نبی کی یاد کا مسکن بن جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی دنیا میں اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھتا ہے اور اسے خواب کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے دیدار پاک کی وہ لازوال دولت نصیب ہوتی ہے جس کے بعد اس کا پورا وجود ہی نور بن جاتا ہے۔ ذکر کریم کے پیارے ساتھیوں، AR وائز کے اس نہایت ہی پرسوز، دھیمے، سنجیدہ اور رقت آمیز انداز میں جب ہم درود تنجینہ کے ان باطنی اور مادی اثرات کو پیش کریں گے تو یہ مایوس، دکھی اور پریشان حال دلوں کے لیے زندگی بدلنے کا ایک بہت ہی اثر انگیز پیغام بنے گا۔ یہ اسکرپٹ سننے والوں کو یہ پختہ یقین دلائے گا کہ جب تک ان کا رشتہ صلاۃ و سلام کے اس سچے اور برکت راستے سے قائم ہے، دنیا کی کوئی بھی تنگی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ ہر امتحان میں سرخرو ہو کر رہیں گے۔ پورے یقین، طہارت اور باڈا توکل کے ساتھ درود تنجینہ کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیے۔ بے شک کائنات کا مالک اپنے حبیب کے صدقے آپ کے ظاہر و باطن کو ہمیشہ عافیت، خوشحالی اور ایمان کے نور سے منور فرمائے گا۔ ایک مکان صرف اینٹ اور گارے سے بنی ہوئی کوئی ظاہری عمارت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاندان کے دکھ سکھ، ان کی عزت اور ان کی زندگی بھر کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ جب کوئی خاندان اپنے گھر کی فضاؤں کو درود تنجینہ کے پاکیزہ کلمات سے معطر کرنا شروع کرتا ہے تو مادی اعتبار سے وہ سادہ سا گھر باطنی اور غیبی طور پر رحمت الہی کا ایک عظیم مرکز بن جاتا ہے۔ اس درود پاک کے مستقل پڑھنے سے گھر میں داخل ہونے والی سب سے پہلی خوشی اور برکت یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے مایوسی، اداسی، باطنی گھٹن اور نا امیدی کے سیاہ سائے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔
رحمت کے نوری فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، جس سے پورے گھر کے ماحول پر ایک ایسی پرسکون اور غیبی ٹھنڈک طاری ہو جاتی ہے جو گھر کے ہر فرد کے دل و دماغ کو عجیب و غریب باطنی اطمینان اور فرحت عطا کرتی ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے ہنستے کھیلتے گھرانے روزمرہ کی نا اتفاقی، معمولی باتوں پر جھگڑوں، تلخ کلامی اور میاں بیوی یا بہن بھائیوں کے درمیان بلا وجہ کی نفرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ انسان مادی اسباب تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے کہ یہ جھگڑے اکثر حاسدوں کی کالی نظر، بری نظر یا شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں جو گھر کا سکون برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جب گھر میں درود تنجینہ کی تلاوت باقاعدگی سے گونجتی ہے تو اس کے نوری اثرات گھر کے اندر موجود تمام شیطانی اور منفی توانائیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت، عزت اور ترحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچوں اور والدین کے درمیان احترام کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ گھر جہاں پہلے بات بات پر غصہ اور تلخی تھی، وہاں محبت، پیار اور مسکراہٹوں کی خوبصورت بہاریں آ جاتی ہیں۔ معاشی تنگ دستی اور مالی تفکرات گھر کے سکون کو برباد کرنے والی سب سے بڑی مادی بیماریاں ہیں۔ جب گھر کا سربراہ یا کوئی بھی فرد درود تنجینہ کا وظیفہ اپنا معمول بنا لیتا ہے تو گھر کے رزق میں وہ حقیقی اور لازوال برکت داخل ہوتی ہے جو معاشی خوشحالی کا سیلاب لے آتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ قلیل آمدنی بھی گھر کے تمام اخراجات، ضروریات اور بیماریوں کے علاج کے لیے اس طرح کافی ہو جاتی ہے کہ گھر کا کوئی بھی فرد کبھی کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانے پر مجبور نہیں ہوتا۔ اچانک آنے والے فضول اخراجات، نقصان اور بیماریاں گھر سے دور بھاگ جاتی ہیں، اور پروردگار عالم غیب کے خزانوں سے ایسے پاکیزہ اسباب پیدا فرماتا ہے کہ گھر کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہتا ہے اور فقر و فاقہ کے اندھیرے اس گھر کی دہلیز کو کبھی نہیں چھو سکتے۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے ان کے گھر کی سب سے بڑی خوشی اور ان کا اصل اثاثہ ان کی نیک اور فرمانبردار اولاد ہوتی ہے۔ درود تنجینہ پڑھنے سے اولاد کی تربیت، ان کی صحت اور ان کے مستقبل پر نہایت ہی مبارک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ درود پاک بچوں کو حاسدین کی بری نظر، اچانک آنے والے بخار اور موسمی بیماریوں سے بچانے کے لیے سب سے بہترین نوری حصار ہے۔ جو بچے ایسے گھرانے میں پرورش پاتے ہیں ان کے اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، ان کا ذہن تیز ہوتا ہے اور وہ اپنے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے سچے فرمانبردار اور خدمتگار بنتے ہیں، جو کسی بھی ماں باپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا قلبی اطمینان اور خوشی ہے۔ ہر گھرانے کو ہمیشہ چوری، ڈکیتی، آگ لگنے، حادثات اور ناگہانی موت جیسی ہولناکیوں کا خوف رہتا ہے۔ درود تنجینہ، جسے شریعت اور طریقت میں نجات دلانے والا درود کہا جاتا ہے، گھر کو ہر قسم کی ناگہانی آفت سے غیبی امان عطا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ درود تنجینہ پڑھا جاتا ہے اس گھر پر اللہ کی خاص حفاظت کا پہرا قائم ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی سچے واقعات ملتے ہیں جہاں پورے محلے میں آگ لگنے یا سیلاب آنے کے باوجود وہ گھر جہاں درود تنجینہ کا ورد ہوتا تھا بالکل محفوظ اور سلامت رہا۔ یہ غیبی حفاظت گھر کے تمام افراد کو ایک ایسی پرسکون نیند اور ذہنی اطمینان عطا کرتی ہے جس کا کوئی مادی نعم البدل ممکن نہیں۔ ذکر کریم کے پیارے ساتھیوں، AR وائس کے اس نہایت ہی دھیمے، پرسوز، سنجیدہ اور باادب انداز میں جب ہم درود تنجینہ کے ان گھریلو انوار اور خوشیوں کو پیش کریں گے تو یہ مایوس، دکھی اور پریشان حال خاندانوں کے لیے ایک نئی امید کا ولولہ پیدا کرے گا۔ یہ اسکرپٹ سننے والوں کو یہ پختہ یقین دلائے گا کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ہمیں کسی مادی جادو کی نہیں بلکہ صلاۃ و سلام کے سچے اور بابرکت راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پورے خلوص، طہارت اور بادب توکل کے ساتھ درود تنجینہ کو اپنے گھر کی فضاؤں کا حصہ بنائیے۔ بے شک کائنات کا مالک اپنے حبیب کے صدقے آپ کے گھر کو ہمیشہ خوشیوں، برکتوں اور عافیت کے نور سے منور فرمائے گا۔ روحانیت کی دنیا، تصوف کے راستے اور وظائف و عدیہ کی تاثیر میں اوقات یعنی ٹائمنگ اور اعداد یعنی گنتی کو نہایت ہی گہری اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مادی کائنات میں جس طرح ایک تالے کو کھولنے کے لیے چابی کے دندانوں کا مخصوص سائز میں ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح باطنی دنیا میں کسی وظیفے سے فیض اور مراد پانے کے لیے اس کا مقررہ وقت پر اور مخصوص تعداد میں پڑھنا لازمی ہے۔ درود تنجینہ بارگاہ الہی کا وہ اقصیر نسخہ ہے جس کے پڑھنے کے اوقات اور تعداد میں وہ غیبی راز پوشیدہ ہیں جو سائل کے ایمان کو پختگی اور اس کی دعاؤں کو فوری قبولیت عطا کرتے ہیں۔
اس دوسرے اہم نقطے میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے کہ اس نجات دلانے والے درود پاک کو کب اور کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے تاکہ زندگی کی ہر مشکل غیبی طور پر آسان ہو سکے۔ روزمرہ کی زندگی میں برکت، گھر کی حفاظت، بچوں کی تندرستی اور باطنی سکون کے حصول کے لیے درود تنجینہ کا روزانہ کا معمول بنانا نہایت ہی مبارک ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے فوراً بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ روزانہ بلا ناغہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کرنا ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین روحانی حفاظتی غلاف ہے۔ فجر کے بعد پڑھنے سے انسان دن بھر کے تمام ناگہانی حادثات، بری خبروں اور حاسدوں کے شر سے اللہ کی امان میں رہتا ہے، جبکہ عشاء کے بعد پڑھنے سے رات بھر کی نیند پرسکون ہوتی ہے اور انسان برے خوابوں اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سی تعداد روزمرہ کے معمول کے لیے اقصیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی شخص جسمانی طور پر علیل ہو، پرانی اور لا علاج بیماری کا شکار ہو یا مسلسل باطنی اضطراب اور وہم کا سامنا کر رہا ہو تو اس کے لیے بزرگان دین نے اس درود پاک کو پڑھنے کا ایک خاص وقت اور تعداد مقرر فرمائی ہے۔ مصلی پر باوضو حالت میں بیٹھ کر روزانہ 40 مرتبہ درود تنجینہ کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کے لیے عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت سب سے موزوں ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے اور اس عمل کو متواتر 40 دن تک جاری رکھا جائے، کیونکہ عدد 40 یعنی چلہ روحانی پاکیزگی اور جسمانی تبدیلی کا وہ ماخذ ہے جس سے اللہ پاک تپتے ہوئے جسم کو شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ جب زندگی میں دشمنوں کی سازشیں حد سے بڑھ جائیں، حاسدین آپ کو مٹانے کے درپے ہوں یا کاروبار پر کسی بدخواہ کی سخت نظر بد لگ چکی ہو تو اس کے توڑ کے لیے اس درود کو 70 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 70 مرتبہ درود تنجینہ کا ورد کریں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس عمل کو 11 دن تک جاری رکھنا ظالموں کے شر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے اور دشمنوں کی تمام مکارانہ چالیں ان کے اپنے گلے کا طوق بن کر انہیں مغلوب کر دیتی ہیں۔ عربی روحانیت میں عدد 70 کو کثرت اور حفاظت کی تکمیل کا نشان مانا گیا ہے۔ درود تنجینہ کا سب سے جلالی اور معجزاتی وظیفہ جو ناممکن کاموں کو ممکن بنانے اور بڑی سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ 300 کی تعداد کا ہے۔ جب انسان پر کوئی ایسی مصیبت آن پڑے جس سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، نوکری کا شدید مسئلہ ہو یا مقدمات میں پھنس چکے ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، دل میں مدینہ پاک کا تصور قائم کریں اور نہایت عاجزی اور آنسو بہاتے ہوئے 300 مرتبہ درود تنجینہ کی تلاوت کریں۔ اس 300 والی تعداد والے وظیفے کو مستقل 21 دن تک جاری رکھنا کائنات کی سخت ترین بندش کو بھی اللہ کے حکم سے توڑ دیتا ہے اور بندے کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ درود تنجینہ کا اس پاک وظیفے کا وہ تاریخی اور عظیم ترین وظیفہ جو طوفانوں کو تھامنے اور غرق ہونے سے بچانے کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا ہے۔ یہ وہی تعداد ہے جو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گرتے ہوئے بحری جہاز کو بچانے کے لیے سکھائی تھی۔ جب بھی امت مسلمہ پر کوئی اجتماعی آفت آئے، سخت ترین وبائی بیماری پھیلے یا کسی خاندان پر مصائب کا طوفان آ جائے تو کچھ افراد مل کر یا اکیلے ایک ہی مجلس میں 1000 مرتبہ درود تنجینہ کی تلاوت کریں۔ یہ وہ لرزہ خیز تعداد ہے جس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی غیبی نصرت نازل ہوتی ہے اور گرتی ہوئی زندگیوں کو کنارہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ذکر کریم کے پیارے ساتھیوں، AR وائس کے اس نہایت ہی پرسوز، دھیمے، سنجیدہ اور رقت آمیز انداز میں جب ہم درود تنجینہ کے پڑھنے کے اوقات اور ان مخصوص تعداد کے اسرار کو ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے تو یہ مایوسی اور پریشانی میں مبتلا دلوں کے لیے صحیح معنوں میں رہنمائی اور عافیت کا نسخہ ثابت ہوگا۔ یہ اسکرپٹ سامعین کو یہ سچا شعور عطا کرے گا کہ کلام الہی اور درود پاک کی تلاوت میں عاجزی اور انکساری ہی وہ اصل روح ہے جو ہر تالا کھولتی ہے۔
پورے یقین، طہارت اور بادب توکل کے ساتھ درود تنجینہ کو ان مخصوص اوقات اور تعداد کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ بے شک کائنات کا مالک اپنے حبیب کے صدقے آپ کے ظاہر و باطن کو ہمیشہ عافیت، تندرستی اور معاشی خوشحالی سے نوازے گا۔ تمام بہن بھائی تو وہ آپ مانگ لیجئے گا۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے تنہا خالق و مالک، اے طوفانوں میں گھری ہوئی کشتیوں کو غیبی کنارہ عطا کرنے والے پروردگار، ہم تیرے عاجز، بے بس اور گنہگار بندے تیرے در رحمت پر حاضر ہیں۔ ہم اس عظیم اور بابرکت درود یعنی درود تنجینہ کے کلمات کی گواہی دیتے ہوئے تیرے حضور گڑ گڑا کر التجا کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے جانے والے اس درود پاک کے صدقے، جس نے ڈوبتے ہوئے بحری جہاز کو موت کے منہ سے نکال کر غیبی سلامتی عطا کی تھی، ہماری ڈوبتی ہوئی زندگیوں کو بھی مصائب اور پریشانیوں کے طوفان سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہیں، ہماری توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اے غفور الرحیم، ہمارے دلوں میں تیرے پیارے حبیب کی سچی محبت اور صلاۃ و سلام کی تڑپ موجود ہے۔ اس سچے نوری وسیلے کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو تکبر، حسد، کینہ، بغض اور غفلت کی اندھیریوں سے پاک فرما، اور ہمارے ظاہر و باطن کو درود و سلام کے لازوال نور سے ہمیشہ کے لیے منور فرما۔ ہمیں ہر اس باطنی اضطراب، شدید ڈپریشن اور نا امیدی سے نجات عطا فرما جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اے پروردگار عالم، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، حسنین کریمین اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے صدقے ہمارے گھروں، ہمارے کاروبار، ہماری جان و مال اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بہن بھائی جادو، سخت نظر بد، حاسدین کے شر یا کسی لا علاج جسمانی و ذہنی بیماری کا شکار ہیں، انہیں درود تنجینہ کی برکت سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے الشافی، بیماروں کو تندرستی کی وہ نعمت عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اور جو معاشی طور پر تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وہ دائمی برکت عطا فرما کہ وہ کبھی کسی غیر کے محتاج نہ رہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک بار مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرما، اور ہماری گناہ گار آنکھوں کو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا شرف عطا فرما۔ جب ہمارا وقت آخر آئے تو کلمہ طیبہ اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرما، اور محشر کے ہولناک میدان میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر نور کے قریب جگہ عطا فرما۔ ہمارے چینل ذکر کریم سے وابستہ تمام سامعین، دیکھنے والوں اور ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کا خاص سایہ قائم فرما۔ ہماری ان عاجزانہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین خاتم المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔